नाज़रीन इदारिया न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूँ आसिया कोसर। मुहर्रम हराम का मुक़द्दस महीना उसका आगाज़ हो चुका है। मुहर्रम हराम के महीने में तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है वो इमाम हुसैन के साथ, हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन के साथ अपनी अक़ीदत का इजहार जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। इसी तरह की सिचुएशन जो है वो स्पेशली अगर हम 9 और 10 मुहर्रम की बात करें तो इस्लामाबाद में भी देखने को मिलती है। इस्लामाबाद के शहरी, इस्लामाबाद की जो लोग हैं वो 9 और 10 मुहर्रम हराम को क्या करते हैं, अपनी अक़ीदत का इजहार किस तरह से करते हैं। ये पूरा महीना जो है मुहर्रम हराम का, इसमें इस्लामाबाद के शहरियों की क्या मसरूफियात रहती हैं, साथ ही साथ 9 और 10 मुहर्रम हराम का जो सिक्योरिटी प्लान है वो क्या होगा, मुहर्रम हराम में निकाले जाने वाले जुलूस, उनके रूट क्या होंगे, मजालिस कहाँ कहाँ पर होंगी, कहाँ से रास्ते बंद होंगे, कहाँ से रास्ते आपको 9 और 10 मुहर्रम हराम को खुले हुए मिलेंगे। इन तमाम तर बातों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट हैं जावेद बागर साहब। जावेद बागर साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने हमें वक्त दिया। बड़ा खूबसूरत जो है ये महीना है, मुसलमानों की बड़ी अकीदत है इस जो मंथ को लेकर, मुहर्रम हराम के हवाले से बड़ा सेंसिटिव जो है वो समझा जाता है। क्या कहना चाहेंगी कि इस पूरे महीने में और स्पेशली 9 और 10 मुहर्रम हराम में इस्लामाबाद के शहरियों की क्या इस हवाले से एक्टिविटीज़ होती हैं, वो किस तरह अपनी अकीदत का इजहार करते हैं? बहुत शुक्रिया आसिया, आपने जो आज के मौजू का इंतखाब किया है वो बहुत ही अच्छा और मौके की मुनासबत के लिहाज से बड़े इंफॉर्मेटिव भी होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि इस महीने के आगाज़ से मुसलमान जहाँ जहाँ वो बसते हैं अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन के साथ अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। और इसमें स्पेशली जो यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो अकीदत का इजहार किया जाता है उसमें बड़ा वलवला और बड़ा उसमें जोश और जज्बा भी मुसलमान दिखाते हैं। इसमें मुसलमान जो मुख्तलिफ फ़िरक़े मुसलमान अपने अपने अंदाज में जो है वो इसको मनाते हैं और इस पे जो है अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं। क्या लोग जो हैं वो कुछ खाने पकाने का भी इंतज़ाम करते हैं? क्या किस तरह ये इजहार जो है वो अपनी अकीदत का इजहार किया जाता है? जी बिल्कुल, वैसे तो अमूमन पूरा महीना ही जो है वो लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और खाने पकाने का स्पेशल इंतज़ाम करते हैं, लेकिन यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक स्पेशली जो चीज़ें ज़्यादा देखने में नज़र आती हैं या जिससे ये ज़ाहिर करते हैं कि अकीदत का इजहार ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है, इसमें लोग सबीले लगाते हैं, मुख्तलिफ मकामात पे चावल पकाते हैं, खाने के मुख्तलिफ जगहों पे इंतज़ाम होते हैं, उसमें ज़्यादातर चावल का जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है, वो ज़्यादातर वो होते हैं, सबीलें लगाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे ये ज़ाहिर किया जाता है कि क्योंकि करबला के मैदान से जो चीज़ें ये हमारे सामने आईं या उसमें क्या क्या मुसलमानों के साथ जुल्म सितम ढाए गए, ख़ुसूसन उनके के हवाले से जो है मुसलमान ज़्यादा अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। तो इसमें आसिया मुसलमान, तमाम तबके के मुसलमान, तमाम फ़िरक़े से तल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के लिए ये महीना इंतहाई अदब व एहतराम का महीना जाना जाता है। इसमें जो हमारे सुन्नी भाई हैं वो इसको अपने अंदाज में इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको मनाते हैं और इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार अपने अंदाज में करते हैं। वो अपने अंदाज में, बिल्कुल अपने अंदाज में करते हैं। क्या मजालिस का भी कोई उनकाद किया जाता है, मजालिस रखी जाती हैं, इसके अलावा क्या कुछ किया जाता है? जी बिल्कुल, मजालिस का भी जो है वो एहतमाम किया जाता है। वैसे तो जो हमारे शिया भाई हैं वो हम अपने तमाम इमाम बारगाह में ख़वातीन के लिए अलग से इंतज़ाम करते हैं, मर्दों के लिए अलग से इंतज़ाम करते हैं। और स्पेशली इन दिनों में जो यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो है वो मजालिस की ज़्यादा तादाद में इनका इनकार किया जाता है और बड़े बड़े ज़ाकिर इसमें बुलाए जाते हैं। और ये बताया जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन के हवाले से क्या मुसलमानों ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, उन्होंने किस तरह से मुसलमान उम्मा के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी और किस तरह से मुसलमानों को एक हौसला और हिम्मत दी कि वो इसको आज इस तरह से जो है ना मनाते हैं। और इसका मजालिस का जैसे आपने जिक्र किया कि मजालिस का इनेकाद भी किया जाता है, ऑब्वियसली जुलूस का इनेकाद भी होता होगा।
اب یہ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جو ہے وہ اسلام آباد میں جلوس اگر ہم بات کریں تو ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے، جلوس کتنی کہاں کہاں سے جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں، ہم روٹ پر بھی بات کریں تو بعد میں، لیکن اس سے قبل ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں کتنے جو ہیں وہ جلوس، چھوٹے بڑے جلوس جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں امام بارگاہوں کی تو اس میں مجالس کی کیا عموماً جو ہیں وہ اوقات کار ہوتے ہیں، ٹائمنگز کیا ہوتی ہیں؟ جی ایسے بالکل اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے یکم محرم سے جلوس کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو 10ویں تک مسلسل جاری رہتا ہے. چھوٹے جلوس نکلتے ہیں اور اس کا جو مین جلوس ہے جو 9 محرم کو اسلام آباد میں G62 سے جو قدیمی امام بارگاہ ہے وہاں سے برآمد ہوتا ہے اور اس میں تقریباً کوئی 50-60 ہزار کے قریب لوگ ہوتے ہیں اور اس میں پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً اسلام آباد کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ جلوس ہوتا ہے. اچھا، سیکیورٹی پلان جو ہے وہ کیا تشکیل دیا جا رہا ہے 9 اور 10 محرم الحرام کے حوالے سے؟ کس طرح سے اسلام آباد پولیس کو جو ہے وہ ڈپلوٹ کیا جائے گا ڈیوٹیز پر؟ کون کون سی جو ہیں مزید فورسز اس تمام تر سیکیورٹی کے نظام میں شامل کی جائیں گی؟ تو کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ پولیس کی تعینات کی جاتی ہے؟ سیکیورٹی پلان کیا ہوگا اوورآل اگر ہم اسلام آباد کی اسپیسیفکلی بات کریں؟ دیکھیں محرم کے آغاز سے ہی اسلام آباد انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے اور وہ تمام دیگر جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہر جگہ پہ جہاں جہاں سے جلوس نکلنا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی تقریباً پورے اسلام آباد کی سرچنگ کرتی ہے، مختلف پوائنٹس کو دیکھتی ہے. بھکاریوں پہ ان کی اسپیشلی نظر ہوتی ہے کہ یہ کوئی بھکاری کے روپ میں کوئی ایسا حادثہ نہ کر دے. گزشتہ روز بھی اسلام آباد انتظامیہ جس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اس نے بھی تقریباً اسلام آباد پورے کا وزٹ کیا اور خاص طور پر وہ ان درگاہوں پہ بھی گئے جہاں سے جلوس برآمد ہوتے ہیں اور انہوں نے جو مین مرکزی جلوس ہے اس کا بھی روٹ کا وزٹ کیا اور یہ بتایا کہ یہاں سے جلوس نکلے گا تو اس کا کس طرح ہوتا ہے، اس میں پولیس نے کیا انتظام کیے ہوئے تھے. ڈپٹی کمشنر کے ساتھ SSP اسلام آباد بھی موجود ہے جو پولیس فورس کو ہیڈ کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. انہوں نے بھی مل کے خصوصی طور پہ جو 9 محرم کو جلوس نکلتا ہے اس کا دورہ کیا اور اس روٹ کا دورہ کیا اور وہاں پہ یقینی بنایا کہ جلوس کو کس طرح سے کہاں سے نکلنا ہے اور کس طرح سے جانا ہے. باگر صاحب یہ میرے خیال سے فلیگ مارچ بھی جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے اسٹارٹ ہے، پورے اسلام آباد میں جو ہے وہ فلیگ مارچ ہو رہا ہے، پولیس بڑی ہمیں ایکٹیو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور آئی تھنک کہا جا رہا ہے کہ 13,000 سے زائد جو ہے وہ نفری تعینات کی جائے گی. تو یہ جو نفری ہوگی سیکیورٹی اہلکاروں کی، اس میں کون کون سی سیکیورٹی فورسز پولیس کے علاوہ جو ہیں وہ شامل ہیں؟ دیکھیں آسیہ، یہ جو 9 محرم کا جلوس ہے اس کے لیے اسپیشلی انتظامات کرتے ہیں انتظامیہ، خصوصاً ڈپٹی کمشنر اور SSP اسلام آباد اس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں نہ صرف سیکورٹی تو پولیس اہلکار ہوتے ہیں، اس میں ٹریفک کا الگ سے اپنا پلان ہوتا ہے، وہ اپنا پلان واضح کرتے ہیں کہ کون سا روٹ کھلا ہوگا، کون سا روٹ بند ہوگا، کہاں سے شہریوں کو ادھر ادھر جانے کی اجازت ہوگی اور کہاں سے نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جلوس کے پورے راستے میں چاروں طرف میں کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے جلوس کو مانیٹر کیا جا سکے اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹ کے لیے اسے کسی بھی وقوع پذیر ہونے سے قبل جو ہے اس کا سدباب کیا جا سکے. تو کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں. جو روٹ مقرر ہے قدیمی بارگاہ G62 سے برآمد ہوگا جلوس، جو مین جلوس ہے اسلام آباد کا، تو وہ وہاں سے شروع ہوگا تو وہ اپارا اور ملوڈی سے ہوتا ہوا واپس صبح 11 بجے شروع ہوگا اور رات 9 بجے قدیمی بارگاہ اختتام پذیر ہوگا. راستے میں بہت سارے جو رکاوٹیں بنائی گئی ہوں گی، راستے میں سے اس کا خیال رکھا جائے گا خاص کر کے کہ کوئی انٹرنس ہے تو اس پہ کیا سکینر لگائے گئے ہیں یا کس طرح نہیں. عموماً یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں سے جلوس شروع ہوتا ہے وہاں سے انٹرنس ہوتی ہے اور جہاں ختم ہوتا ہے اس پورے راستے کو چاروں اطراف سے جو ہے وہ کور کیا جاتا ہے اور روٹ کے حساب سے جو ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی راستے سے انٹری جو ہے جلوس میں شامل ہونے کے جو ہے وہ نہ ہو سکے. اب اگر سے پولیس تو کافی ہمیں جو ہے وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے، کافی ایکٹیو کر رہی ہے کہ محفوظ جتنا زیادہ پاسبل ہے اس کو بنایا جا سکے، جلوسوں کو بھی، مجالس کو بھی، ہر جگہ پر سیکیورٹی کی سیکیورٹی اہلکار جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، پولیس اہلکار جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. آپ مساجد کے باہر دیکھیں، آپ امام بارگاہوں کے باہر دیکھیں تو
پولیس کی ایک بڑی نفری ابھی سے جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے. روٹ کے بارے میں بادل سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا روٹ ہوگا, جلوس کہاں کہاں سے نکلیں گے, بڑے جلوس کہاں سے نکلیں گے, اور جو چھوٹے چھوٹے جلوس بھی اسلام آباد میں بڑی تعداد میں جو ہے وہ نکلتے ہیں تو ان کا کیا روٹ ہوگا, اور کون کون سے راستے جو ہیں وہ بند ہو سکتے ہیں تاکہ شہریوں کو تھوڑی سی آگاہی ہو جائے کہ اگر وہ 9 اور 10 محرم الحرام کو گھروں سے باہر نکلیں تو انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ راستے جو ہیں وہ بند ہو سکتے ہیں پاسبلی, تاکہ متبادل جو ہے اس کا کچھ دیکھ سکیں. بالکل آسیہ, ویسے تو جو روزانہ کے حساب سے پولیس الرٹ ہے, جہاں پہ امام برگاہوں میں جو مجالس ہو رہی ہیں اس کی چاروں طرف ویسے ہی انہوں نے گارڈن کیا ہوتا ہے, اور سیکورٹی کے اس دفعہ بہت ہی زیادہ ہمیشہ کی طرح فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں. لیکن جس کی آپ نے بات کی کہ 9 اور 10 محرم کے حوالے سے, کہ وہ 9 اور 10 محرم کا جو جلوس ہے وہ مین مرکزی جلوس ہوتا ہے, اور اس میں سیکورٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے, اور انتظامیہ اس کا خیال رکھتی بھی ہے. تو آپ نے جو روٹ کی بات کی تو یہ قدیمی امام بارگاہ جو G62 ہے وہاں سے یہ صبح 11 بجے برآمد ہوگا, تو اس کے ساتھ سروس روڈ ہے, اس کے ساتھ بلیو ایریا ہے, اس کا فضل حق روڈ ہے, سروس روڈ بھی بند ہوگا. فضل حق روڈ بھی پولی کلینک سے لے کے 7th ایونیو کے اشارے تک وہ مکمل طور پہ بند ہوگا. 7th ایونیو پہ کے ساتھ سروس روڈ پہ جلوس جو ہے وہ اپارا کی طرف آئے گا, تو سروس روڈ کے ساتھ ساتھ جتنے دیگر روڈ ہیں وہ بھی مکمل طور پہ بند ہو گئے. البتہ یہ جو 7th ایونیو ہے جو نیچے سے گزرنے کا راستہ ہے, کیونکہ سروس روڈ اونچائی پہ ہیں اور جو 7th ایونیو ہے وہ تھوڑا پل کے نیچے سے وہ راستہ بنا ہوا ہے, تو وہ کھلا ہوتا ہے. باقی روڈ جو ہیں وہ سروس روڈ جو ہے G62 اور G63 کے بہت سارے روڈ بند ہوتے ہیں. اسی طرح جب یہ ملوڈی کی طرف جلوس آتا ہے تو ملوڈی سے ملاقات جو روٹس ہوتے ہیں وہ بھی بند ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جس روٹ کو مطلب دونوں طرف سے جہاں سے آغاز ہوا جلوس کا وہاں سے لے کے جلوس کے اختتام تک ٹینٹ لگا کے ایک روٹ بنایا جاتا ہے, اس کے اندر سے ہی گزرنا ہوتا ہے. تو اس میں ایک خاص بات جو ہے وہ میں اس کی طرف ضرور کروں گا, کیونکہ کورونا کے دن ہے, کورونا کا حالات میں مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ اس وقت چیزیں بہت زیادہ جو افیکٹ ہو رہی ہیں, تو اس میں بھی جو انتظامیہ ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. انتظامیہ جو ہے وہ کافی اس میں ہمیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ کورونا کی کیا صورتحال ہے اور جلوس میں جو ہے وہ لوگوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس سے پہلے ہم آپ ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ممکنہ طور پر ہر دفعہ کی طرح شاید اس بار بھی موبائل سگنل جو ہیں وہ 9 اور 10 محرم الحرام میں اسپیشلی اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں موبائل سروس جو ہے وہ بند رہے گی. اگر سب اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس کہ کیا جیسے گزشتہ 3 سالوں سے عموماً ہر 9 اور 10 محرم الحرام کو جو ہے موبائل سروس بند رہتی ہے, سگنلس نہیں آ رہے ہوتے, تو کیا اس دفعہ بھی پاسبلٹیز ہیں کوئی ایسا پلان تیار کیا جا رہا ہے کہ موبائل سروس جو ہے وہ بند کی جائے گی؟ جی بالکل آسیہ, ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی انتظامیہ نے ایک خط وزارت داخلہ کو لکھ دیا ہے اس پرمیشن کے لیے کہ, اور یہ سیکورٹی کے انتظام کو مزید فل پروف بنانے کے لیے کہ موبائل سگنل جو ہے نا ان کو بند کیا جا سکے, تاکہ انتظامات سیکورٹی اور دیگر کسی بھی ناگہانی صورتحال کسی بھی وقوع سے بچنے کے لیے یہ ضروری تھی. ہمیشہ کی طرح جو ہے اس مرتبہ بھی اسلام آباد میں موبائل سگنلز نہیں ہوں گے. البتہ جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے جو فون لائنز ہیں BTCL کی, اس پہ جو نیٹ ہوتا ہے وہ میسر جی بالکل وہ میسر ہوگا, ڈیوائسز وہ کام نہیں, دیگر ڈیوائسیں جو ہیں وہ کام نہیں کریں. اچھا, ہم یہاں پر اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کورونا کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ 81 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں, اور اب تک اس وقت جو ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 8,577, اور اگر ہم اب تک کی مجموعی جو ڈیتھس ہیں ان کی بات کریں تو 24,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اب تک کووڈ کی وجہ سے جان کی بازی ہار چکے ہیں. 24,085 افراد جو ہیں اس وقت تک کورونا وبا سے جو ہے وہ اپنی جان کی بازی آ چکے ہیں. ایک طرف کورونا کے بڑھتے وار میں 4th ویو جو ہے وہ کووڈ کی آ چکی ہے, کہا یہ جا رہا ہے ماہرین کی جانب سے کہ کافی خطرناک ویو ہے. دوسری جانب چونکہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, مسلمانوں کی خاص عقیدت ہے اس منتھ سے, خاص قسم کا ایک جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہمارے لوگوں کا کہ اس پورے منتھ میں جو ہے وہ
عبادتیں کی جاتی ہیں, مجالس رکھی جاتی ہیں, جلوس نکالے جاتے ہیں, مختلف انداز سے جو عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے, جو کہ اس دفعہ بھی کیا جائے گا. ایک طرف کووڈ ہے, دوسری طرف اس طرح کے اجتماعات ہیں. آپ کیا عوام کو کہنا چاہیں گے, کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے ہمیں چلنا چاہیے؟ جی بالکل آسیہ, کیونکہ حالات کووڈ کی وجہ سے کافی سنگین ہیں اور انتظامیہ بھی اس پہ اپنا انتظام کر رہی ہے, لیکن ایسے حالات میں اگر مسلمانوں کو اپنے جذبات کے لیے, اپنے عقیدت کے لیے, اپنی عقیدت کے لیے, اپنے عقیدے کے لیے اگر یہ اجازت دی گئی ہے کہ اب وہ مجالس کر سکتے ہیں, وہ جلوس نکال سکتے ہیں, اور جلوس نکالنے کی اجازت دی گئی ہے اسپیشلی, تو اس سے سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ہم پہ عائد ہوتی ہے, عوام پہ عائد ہوتی ہے, ہم عوام پہ عائد ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر ہمیں اپنے عقیدت کے لیے یہ پرمیشن دی گئی ہے تو ہمیں کرونا سے بھی بچنا ہے, کرونا کے جو سخت وار ہیں ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں جو انتظامیہ کی طرف سے انسٹرکشن دی گئی ہیں ان ہدایات پہ ہر صورت ہمیں عمل کرنا ہوگا. ہمیں سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہوگا, ہمیں ڈسٹینس کا خاص خیال رکھنا ہوگا, ہمیں ماسک کا استعمال ہر صورت کرنا ہوگا. مطلب ہر اس چیز کو اپنانا ہوگا جس سے ہم کرونا سے بچ سکتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے یہ عوام پہ عائد ہوتی ہے, جلوس میں شریک لوگوں پہ عائد ہوتی ہے, جلوس میں شریک عقیدت مندوں پہ عائد ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو ہم بہت زیادہ اس کو پریشانی میں جائیں گے, اور اس کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں جلوس میں لوگ موجود ہوتے ہیں. اسی طرح جو مجالس اب ہو رہی ہیں اس میں بھی ایس او پی کا ہر صورت خیال رکھا جانا بہت ضروری ہے. اور میری یہی گزارش ہوگی کہ کرونا کی وجہ سے ایس او پی پہ ہر صورت عمل کو یقینی بنایا جا سکے, اور اس طرح ہم جس طرح انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, ہم بھی انتظامیہ کے ساتھ اس صورت میں ایس او پی عمل کر کے ان کے ساتھ تعاون کر سکیں. جی بہت شکریہ باگر صاحب. جیسا کہ آپ نے کہا کہ انتظامیہ نے بھرپور تعاون کیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ انتظامیہ, اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے وہ اس طرح کی منس میں, اس طرح کی سچویشن میں ہمیشہ ہی بڑی ہمیں ایکٹیو جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی فول پروف جو ہے وہ سیکیورٹی پلان محرم الحرام کے حوالے سے بنایا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ کیمرے جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں. اسلام آباد پولیس کی ایک بڑی نفری جو ہے ابھی سے مجالس کے لیے جو ہے وہ امام بارگاہوں کے باہر تعینات کی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ انتظامیہ کی جانب سے ایس او پیز پر بھی سختی سے عمل درآمد کی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں, جس کو فالو کرنا شہریوں کا کام ہے, عوام کا کام ہے. اگر ہماری گورنمنٹ, اگر ہماری انتظامیہ اور ہماری پولیس ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے اور ہمیں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے, کسی قسم کی اگر پابندیاں نہیں لگائی جا رہی, تو ہمیں بھی انتظامیہ کا ساتھ دینا چاہیے, سینیٹائزر استعمال کرنا چاہیے, ماسک پہننا چاہیے, اور مجالس اور جلوسوں میں جاتے ہوئے سماجی فاصلے کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑے گا, کیونکہ اس سب چیزوں میں الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ عوام کا ہے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے کووڈ کے کیسز میں ایک دم سے پھر سے اضافہ دیکھنے کو ملا, تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پبلک ہوگا. وہ کہ گورنمنٹ اور انتظامیہ کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے, چیزوں کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ایک عام انسان اسے سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. تو ہم نے خود کو بھی محفوظ بنانا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی تلقین کرنی ہے کہ وہ بھی ماسک پہنیں, سینیٹائزر استعمال کریں اور ایس او پیز کا بھرپور خیال رکھیں, تاکہ ہم 9 اور 10 محرم الحرام کے بعد ایک دفعہ پھر سے کورونا وبا کا جو ہے وہ بری طرح شکار نہ ہو. ہم نے کورونا سے بھی بچنا ہے اور اپنی عقیدت کا اظہار بھی کرنا ہے. آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کیا لوگوں کو مشورہ دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے ایس او پیز کا جو ہے وہ مجالس میں, جلوسوں میں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ایس او پیز کا کس طرح سے خیال رکھا جا سکتا ہے. اسلام آباد انتظامیہ نے جو انتظامات کیے ہیں ان پر بھی آپ ہمیں ضرور کامنٹ کر کے بتائیں کہ وہ انتظامات آپ کو کیسے لگے. اور اگر آپ نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا, سبسکرائب نہیں کیا, تو ابھی اداریہ نیوز نیٹ ورک کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کامنٹ تو ضرور کریں. تھینک یو.